चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ है यूसुफ भाई, जो अभी गाड़ी चला रहे हो, ड्राइविंग करते। और अभी ये पूरा व्यू है जो हाईवे महसाणा बाईपास हाईवे से हम जा रहे हैं। आइए आगे का नज़ारा देखिए आप। हबीब अल्लाह, दुनिया में हर आफत से बचाना, मौला उक़बा में न कुछ रंग दिखाना। यहाँ से सैयद अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में जाने के लिए महसाणा से निकले हम, और मुंजा उनावा सरकार का जहाँ मज़ार मुबारक है उस जगह उनावा, गाँव को उनावा कहते हैं। पूरा महसाणा से तकरीबन 20 से 25 की दूरी पर है आपका मज़ार मुबारक। रास्ते में या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलते सरकार के दरबार की ज़ियारत के साथ, की मालूमात के साथ। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप जो मीनारें देख रहे हो वो मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार के मीनार हैं, इनकी दरगाह शरीफ के। ये मज़ार गुंबद मुबारक। सर कटाए घर लुटाए अहले बैते मुस्तफ़ा, हसरत तक ऐसा घराना ढूंढते रह जाओगे, हसरत तक ऐसा घराना ढूंढते रह जाओगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तज़किरा करेंगे और उनके आस्ताना मुबारक की ज़ियारत करेंगे। मीरा सैयद अली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप शहीद हुए दीन हक़ के लिए, दीन इस्लाम के लिए, खल्क़ की खिदमत के लिए। आप अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए आप शहीद हुए, और आपका अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में एक बुलंद मकाम है। यानी शहीद का एक बुलंद मकाम होता है। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाता है वो शहीद अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में बहुत बुलंद मकाम रखते हैं। और शहीद के मुतालिक कुरान करीम में आयत मुबारक है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, जो अल्लाह की राह में कत्ल यानी शहीद कर दिए जाएं तुम उन्हें मुर्दा सोचो भी ना, वो अपनी कब्रों में ज़िंदा है और अल्लाह से उन्हें रिज़्क मिलता है, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। मीरा सैयद अली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहीद हुए और प्यारे नाज़रीन इनका मुख्तसर अंदाज में तज़किरा करेंगे। मीरा सैयद अली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप मौलाए कायनात शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की औलाद में से हैं। आपके दादा सैयद इल्मुद्दीन बुखारी अलैह रहमा बुखारा से आकर लखनऊ में रुके। उस वक्त शाह आलम अलैह रहमा का तसव्वुफ में एक मकाम था।
آپ نے انہیں اپنا سجرہ نسب بتایا تو انہوں نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر انہوں نے آپ کو سلطان محمود بیگڑا سے کہہ کر سینا میں نوکری لگوا دی، کیونکہ بادشاہ ایک تو شاہ عالم علیہ رحمہ کا عاشق تھا اور دوسرا وہ خود چاہتا تھا کہ اس کی فوج میں سادات، علماء، صوفی، فقہا جیسی شخصیت موجود رہے، کیونکہ وہ اس ہستیوں کا مرتبہ جانتا تھا۔ جب آپ کو فوج میں جگہ ملی تو آپ تلوار بہت اچھی چلاتے تھے، جو بھی آپ کو دیکھتا فدا ہو جاتا۔ بادشاہ نے آپ کی بہادری، عقل مندی اور اعلیٰ نسبت کی وجہ سے فوج کا سب سے بڑا عہدہ دے کر آپ کو سیناپتی بنا دیا۔ اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی۔ کچھ دنوں بعد آپ کے یہاں اولاد ہوئی جن کا نام سید دوست محمد رکھا۔ آپ کی شجاعت آپ کے بیٹے میں بھی تھی۔ جب سید دوست محمد بڑے ہوئے تو وہ بھی فوج کے سیناپتی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو بھی ایک اولاد ہوئی جن کا نام ابو محمد تھا۔ اور کچھ وقت بعد ان کے یہاں ایک اور اللہ نے فرزند عطا کیا جن کو آج میرا سید علی داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام مبارک سے لوگ جانتے ہیں، جو کہ کھانپور احمد آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی ولادت کے 10 مہینے اور 16 دن کے بعد آپ کی والدہ عائشہ بی بی کا انتقال ہو گیا۔ پیارے ناظرین، میرا سید علی سرکار کے والدہ ان کی 1 سال کی عمر میں ہی تقریباً آپ کے والدہ جن کا انتقال یعنی آپ پردہ کر چکے تھے اس فانی دنیا سے۔ جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے، جب آپ 1 سال کے ہی تھے تو آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کے گھر میں ایک عورت رہتی تھی جو آپ کی رکھوالی کرتی اور خیال رکھتی تھی، کیونکہ آپ سپہ سالار کے شہزادے تھے۔ جب آپ کو بھوک کی شدت محسوس ہوئی تو اس عورت نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے سینے میں دودھ جاری کر دے تاکہ میں اس نورانی شہزادے کو دودھ پلا سکوں۔ جیسے ہی آپ نے ان کی سینے میں منہ لگایا، تاریخ شاہد ہے کہ ان کے سینے سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے والد صاحب نے اس عورت سے نکاح کیا جن کا نام دولت بی بی تھا۔ پیارے ناظرین، یہ مختصر انداز میں میرا سید علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن تھا۔ اب جب مانڈو گڑھ کے راجا کا ظلم ہوا، اس وقت کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک دن دربار میں سلطان محمود بیگڑا کی حکومت لگی تھی۔ اتنے میں ایک غیر مسلم شخص آیا۔ جب بادشاہ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں مدھیہ پردیش کے قلعہ مانڈو گڑھ سے آیا ہوں۔ وہاں کا راجا جو کہ غیر مسلم ہے وہ ہمارے اوپر بہت ظلم کرتا ہے اور روزانہ ہم میں سے کئی لوگوں کی قتل کر کر اس کے خون سے تلک لگاتا اور بلی چڑھاتا، جو بھی اس وقت وہ کرتا۔ یعنی غیر مسلم، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یعنی اس وقت جو بھی آتا وہاں پر، جو بھی رہتا مدھیہ پردیش کے مانڈو گڑھ قلعہ ہے وہاں پر، تو کسی کو بھی وہ قتل کر دیتا۔ سلطان نے اپنے مشیر مشورہ دینے والا یعنی کہ سید علم الدین صاحب سے اس مسئلے پر صلاح مانگی۔ انہوں نے اس وقت اپنے بیٹے اور سیناپتی سید دوست محمد کو بلایا جو کہ اس وقت چھٹی پر تھے۔ اس وقت وہ اناوا کے راستے سے پہنچے تو یہ جگہ ان کو بہت پسند آ گئی، وہیں پر ان کا قیام تھا۔ جب آپ کو سلطان محمود بیگڑا کا خط ملا تو آپ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اور 250 فوجی سپاہی کے لے کر مانڈو گڑھ کے قلعے پر چڑھائی کر دی، لیکن قلعے کی مضبوطی اور جلد بازی سے بات نہیں بنی۔ دراصل اس وقت وہاں کے راجا کے پاس جادوگروں، نجومیوں، تانترکوں کی ایک فوج رہتی تھی، جس میں ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر تھے۔
جس سے راجا کو بہت گھمنڈ تھا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اسے کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ جب سلطان محمود بیگڑا کی فوج بار بار شکست کھا رہی تھی، ہر تدبیر ناکامیاب ہوتی دیکھ کر سب پریشان تھے۔ جب ہر طرف سے وہ نا امید ہو گئے تو ایک رات سجدے میں سر رکھ کر زور زور سے رونے لگے۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے خواب میں کسی درویش کا دیدار ہوا، جنہوں نے انہیں حکم دیا تھا کہ سنو، تم علم الدین کے پوتے کو لے کر جاؤ، انہی کے ہاتھوں میں تمہاری فتح ہے۔ جب صبح ہوئی تو سلطان نے اپنا خواب سید علم الدین علیہ رحمہ سے بتایا تو انہوں نے آپ کو بلانے کے لیے خط لکھا۔ جب آپ نے سلطان کا خط پڑھا تو اس وقت آپ کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ ماں کے پاس گئے، خط پڑھ کر سنایا۔ ماں نے کہا بیٹے نکاح کر لو پھر چلے جانا، لیکن آپ نے کہا نہیں ماں، مجھے چلنا ہے، دادا کا بلاوا آیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ گھر سے نکل گئے۔ آسمان کے فرشتے وہی منظر دیکھ رہے تھے جو کئی سو سال پہلے آپ کے نانا کے صحابی نے انجام دیا تھا۔ یہ تصوف راستہ ہی کچھ ایسا ہے عزیزو، جہاں انسان سب کچھ فنا کر کے بقا پا جاتا ہے اور تا قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ جب آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو سلطان تخت سے نیچے اتر گئے، آپ کو سینے سے لگایا، دادا کے پاس گئے، رات بھر رکے۔ اسی رات کو بہت ہی زور کا طوفان آیا، سب کے خیمے اجڑ گئے، صرف جس خیمے میں آپ یعنی میرا سید علی داتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دادا اور پوتے وہ خیمے میں تھے جس خیمے میں وہ خیمہ صحیح سلامت بچا۔ صبح ہوئی تو آپ 125 سپاہی لے کر جہاد کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں آپ نے سپاہیوں کو ہدایت دی کہ سنو، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز نہیں چھوڑنا، اور دوسرا کہ اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ تو پیارے ناظرین، میرا سید داتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ہمیں درس دیا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھ لینی چاہیے، اور ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر میں ہماری زبان تر ہونی چاہیے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے کا جو واقعہ ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح شہید ہوئے، مانو گڑھ میں آپ پہنچے، وہاں کیا کرامت ہوئی آپ کی، وہ انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ کا مختصر جو آپ کی کرامت، آپ نے کس طرح قلعے کے دیوار 18 فٹ کی قلعے کی جو دیوار تھی اس کے اوپر سے آپ کس طرح اندر گئے، قلعے میں جا کر آپ نے نماز فجر ادا کی، وہ انشاءاللہ آپ کو پارٹ 2 میں ہم سنائیں گے۔ چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں پارٹ 2 میں انشاءاللہ ان قریب، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعریف کے محتاج نہیں ہے آل محمد، تعریف کے محتاج نہیں ہے آل محمد۔ پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔